मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम 10वें पारे का दर्स शुरू करने वाले हैं। इस पारे में जो हम सीखेंगे, मुसलमान जब आपस में लड़ाई झगड़ा करता है तो उसका नुकसान क्या होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना हज्जतुल वदा किया तो उसमें आपने अमीर हज किसको बना के भेजा। तीसरे नंबर पर कुफ्फार मुशरिकीन मस्जिद में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, इसमें उलमाए किराम का क्या मौक़िफ़ है। वो बंदा जो ये कहे कि मुझे ये चीज़ अल्लाह और उसके रसूल के फजल से मिली है, तो फजल का अल्लाह के साथ ताल्लुक़ करना तो ठीक है, लेकिन हुजूर की तरफ निस्बत करना कैसा है। इस तरह की चंद एक और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें इस दर्स में हम सीखेंगे। आए हम दर्स शुरू करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरतुल अनफाल आया नंबर 45। इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ए ईमान वालो, तो इस चीज का जो ताल्लुक है वो किसके साथ है? ईमान के साथ है। ए ईमान वालो, जब तुम्हारा किसी फौज के साथ, लश्कर के साथ मुकाबला हो तो तुमने क्या करना है? फस्बुतु, साबित कदम रहना है। वज़्कुरुल्लाह कसीरन, कसरत से अल्लाह को याद करना है। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो पता चला जब मुसलमान का किसी के साथ मुकाबला हो तो फिर क्या होना चाहिए? साबित कदम भी रहना चाहिए और अल्लाह का जिक्र भी करना चाहिए। इस वक्त इस्लाम ब मुकाबला दीगर मज़ाहिब ये हालत जंग में है और इस वक्त पूरी दुनिया कुफ्फार जो है वो इस्लाम के खिलाफ सफ आरास्ता हो चुकी है। तो मुसलमान इस वक्त बहसीयत कौम हालत जंग में है, तो अब हमें साबित कदम भी रहना है और साथ साथ अल्लाह का जिक्र भी करना है। और इससे आगे जो जरूरी बात, वातियुल्लाह व रसूला, अल्लाह की इताअत करो और उसके इस रसूल की इताअत करो। वला तनाज़उ, आपस में झगड़ा ना करो। फतफशलू, अगर तुम झगड़ा करोगे तो कहीं तुम बुज़दिल ना हो जाओ। वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू, और तुम्हारा जो एक रोब, एक दबदबा दुश्मन के नजर में बना हुआ है वो कहीं जाता ना रहे। मैं ये समझता हूं कि ये वक्त बहसीयत मुसलमान हमारे लड़ने का नहीं है, फिरकावारियत की बात करने का कतई तौर पे नहीं है। इस वक्त बात जो करनी है वो इस्लाम की करनी है, हुजूर की करनी है, और हर वो बात जो मुसलमान को जोड़ दे वो बात करनी चाहिए। ये कुरान का असल फैसला तो ये ग़ज़वा बदर के तनाजुर में है, लेकिन अगर आज के हम तनाजुर में देखें तो इसकी एक तशरीह हम ये कर सकते हैं। दूसरी चीज जो इस सूरह में हमें नजर आती है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है आया नंबर 60, वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैली तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ऐ मोमिनो, तुम्हें तैयारी रखनी चाहिए। और तैयारी किस चीज की रखनी चाहिए? जब तुम्हारा दुश्मन के साथ मुकाबला हो तो जितनी तुम्हारी हिम्मत है तुम्हें अपनी तैयारी मुकम्मल तौर पर रखनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक मैसेज आज के नौजवान को देना चाहता हूँ। ऐ नौजवान, ये जो जंग है इस दौर की, वो ना तीर की है, ना भाले की है, ना आमने सामने बंदूक की है। ये जंग ये नहीं, ये जंग है इल्म की, ये जंग है साइंस की, ये जंग है टेक्नोलॉजी की। जिसके पास जो टेक्नोलॉजी ज्यादा है वो सुपर पावर है, और जो हमारे जैसे अभी इस चीज में पीछे वो दूसरी तीसरी दुनिया कहलाती है। तो अपने आप को आरास्ता करें, जो इल्म भी सीखें अल्लाह और उसकी रजा के लिए सीखें, यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। इससे आगे एक बहुत प्यारी आया मुबारका जो आपके इम्तिहान में आपको बड़ी काम देगी। उम्मीद है कि आप तवज्जो से सुनेंगे। जब आपने कमरा इम्तिहान में जाना है, कमरा इम्तिहान में जाने से पहले
آپ نے یہ آیا مبارکہ پڑھنی ہے اور پڑھ کر اپنے آپ پہ دم کرنا ہے، اور جو آپ کا ایگزامینر ہوگا اس پہ دم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربانی کر دے گا۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 62، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ آیا مبارکہ میری اپنی ذاتی آزمودہ ہے۔ میں جب پیپر دینے جاتا یہ آیا مبارکہ نہ پڑھ کے جاتا، اس دن قدرتی طور پر ایگزامینر بہت غصے میں ہوتے، اور جس دن میں آیا مبارکہ پڑھ کے جاتا اس دن وہ پھول چڑھ رہے ہوتے تھے ان کی زبانوں سے۔ یہ میری اپنی آزمودہ ہے۔ اس سے آگے سورۃ التوبہ ہماری آج کی دوسری سورت ہے سورہ انفال کے بعد۔ سورۃ توبہ قرآن کی وہ واحد سورت ہے کہ جس کے شروع میں رب تعالیٰ نے بسم اللہ نازل نہیں کی۔ جب آپ قرآن پاک نئے سرے سے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے، لیکن اگر آپ سورہ انفال پڑھتے آ رہے ہیں، سورہ انفال کو ختم کرنے کے بعد آپ نے سورۃ التوبہ شروع کرنی ہے، تو پھر آپ بغیر بسم اللہ پڑھے آپ اس کو شروع کریں گے۔ میں اب پڑھ کے بتاتا ہوں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہاں پہ سورۃ الانفال ختم ہو گیا، میں نے سورہ توبہ شروع کرنی ہے بغیر بسم اللہ کے۔ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ۔ اور اگر میں نے شروع ہی یہیں سے کرنی ہے اپنی تلاوت تو پھر میں اعوذ باللہ بھی پڑھوں گا اور ساتھ بسم اللہ بھی پڑھوں گا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے تشریف لے کے گئے تو مشرکین جو منافقین مدینہ تھے انہوں نے آپ کے بارے میں بڑی غلط خبریں پھیلانا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں جو وہاں کے مشرکین اور دیگر قبائل تھے انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدات تھے ان کو توڑنا شروع کر دیا، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناگوار گزری۔ تو پھر یہ سورۃ توبہ کی یہ آیات نازل ہوئی جس میں پہلے نمبر پہ اللہ نے ارشاد فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں کی طرف کہ جنہوں نے مشرکین میں سے معاہدہ کیا اور بعد میں اس کو توڑا۔ اب چونکہ بسم اللہ کا تعلق رحمان اور رحمان نیت کے ساتھ ہے، یہ وہ صفتیں ہیں۔ اب ادھر سے اللہ بسم اللہ ذکر کرتا ساتھ یہ برات کا ذکر آ جاتا ہے تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ جچتی نہیں، اس لیے اس کے شروع میں جو بسم اللہ شریف وہ نازل ہوئی ہی نہیں ہے۔ اس کی آیت نمبر 3 اللہ ارشاد فرماتا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، یہاں پہ حج اکبر کا ذکر آیا ہے، اور یہ حج اکبر جو ہے اس سے جو مراد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہے۔ اور یہاں پر علماء کرام نے بڑا ایک لطیف سا نکتہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ حضور کی ذات نے ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا، بعد میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک پیغام دے کر بھیجا کہ جاؤ اور جا کر یہ اعلان برات سناؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مقتدی تھے حضرت ابوبکر صدیق کے، تو حج کے موقع پر اللہ حضور کی ذات نے حضرت ابوبکر کو امام بنایا اور حضرت علی کو مقتدی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی آگے کس نے ہونا ہے اور پیچھے کس نے ہونا ہے، یہ اس کی ونڈ میرے نبی کی ذات نے اپنی زندگی میں ہی کر دی تھی۔ مساجد کے اعتبار سے ایک بہت پیاری آیا مبارکہ اور ایک حدیث پاک آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، مساجد وہی تعمیر کرتے ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ترمذی شریف کتاب التفسیر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ارشاد فرمایا جو بندہ مسجد آتا جاتا رہتا ہے نمازوں کے لیے، تم اس کی اس چیز کو دیکھ کر اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان تیرا دل کہاں پہ لگتا ہے؟ موبائل کے ساتھ، گیمز کے ساتھ،
اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں، بازار جانے میں، نیٹ پہ وقت گزارنے میں، اس طرح کی چیزوں میں آج ہمارا دل لگتا ہے. لیکن میرا نبی فرماتا ہے کہ وہ نوجوان جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، مسجد کی خدمت کرنا، جب بھی وقت ملا مسجد میں آ گئے، تو قیامت کے دن وہ کہاں پہ ہوگا؟ مجھے آواز تو خیر نہیں آئے گی لیکن آپ بولیں گے کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. آیت نمبر 28. اے ایمان والو، مشرک نجس ہیں، ناپاک ہیں، یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آئیں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک کفار مسجد میں تو آ سکتے ہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ذریعے سے قید لگوائی تھی، وہ طواف کی تھی، حج کی تھی، کہ آج کے بعد وہ یہ نہیں کر سکیں گے. ہاں، اگر کبھی کسی ضرورت کی بنا پر کسی کافر کو، غیر مسلم کو مسجد میں لایا جائے تو شرعی طور پر اس کی گنجائش موجود ہے. وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا سورۃ التوبہ آیت نمبر 34. فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ. جو لوگ اپنا مال جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، سونا چاندی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم. جس دن ان کا وہ سارا مال گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر ان کی پیشانیاں، ان کی پشتیں اس سے داغی جائیں گی، وہ ان پہ لگایا جائے گا. ھذا ما کنزتم لانفسکم. اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جو تو نے اپنے لیے جوڑ جوڑ کے رکھا تھا. اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ کے معاملے میں اپنے مستند علماء سے رابطہ کریں، ان سے بات چیت کریں اور یہ کلیئر کریں اپنے آپ کو کہ آپ پہ زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی. ناظرین، ایک سوال آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے، ہمارے مکانوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ھذا من فضل رسولی، یہ میرے رسول کا فضل ہے، تو یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ شاید اس پہ فتوے بھی لگ جائیں کہ فضل تو اللہ کا صرف ہوتا ہے، تو نے رسول کو ساتھ ملا دیا. ناظرین، اگر کوئی بندہ ھذا من فضل رسولی لکھ لے تو یہ شرعی طور پر غلط نہیں ہے. جو اس پہ فتویٰ لگائے گا وہ خود اس چیز سے وہ جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے، کیونکہ میرا اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 59 سورۃ التوبہ. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ لوگ اس پہ راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا. تو یہاں پر دینے میں اللہ اور اس کے رسول اکٹھے آ گئے. وقالو، اور وہ کہتے، یہ قابل توجہ بات میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. وقالو، اور وہ کہتے، حسبنا اللہ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ. اور وہ کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں اللہ کافی ہے، اور اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول. یعنی یہاں پر دینے میں اور فضل دینے میں اللہ کی ذات نے اپنے ساتھ اپنے نبی کی ذات کو ملا لیا. اس کا مطلب یہ کہ فضل جس طرح اللہ کرتا ہے اسی طرح فضل حضور کی ذات بھی کرتے ہیں. تو جو بندہ یہ کہتا ہے شرعی طور پر وہ غلط نہیں ہے. آخری بات جو آج کی ہماری ہے، اللہ ارشاد فرماتا المنافقون والمنافقات بعض من بعض. منافق مرد عورتیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں. اور آگے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. یہ مومن اور منافق میں فرق ہے. آپ بتائیں، آپ مومن ہیں یا منافق کے درجے میں آپ کے شمار ہوتا ہے؟
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام وما علیہ الا البلاغ.